अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आज इस नॉवल की एपिसोड 16 पार्ट 4 पेश किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल के बारे में, मेरी परफॉर्मेंस के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं माला। नगीना बेगम ने धीरे से आंखें खोली। कमरे में कोई अनदेखी सी धुंध फैली थी, जैसे सफेद सा धुआं हो, या शायद उनकी आंखों के सामने कोई पर्दा था। नींद, दवाओं का खुमार, थकान। उन्होंने पलकें झपकाई। सामने काउच पर कोई बैठा था, एक हयोला सा। कौन है? उनके होंठ हिले। शायद ऐनक ना पहनने के बायस मंजरनामा धुंधला था। वो काउच पर एक हयोले को देख सकती थी। खुली खाकी शर्ट और हम रंग ट्राउजर्स, गर्दन में लपेटा स्कार्फ जिसके दोनों सिरे सामने को गिर रहे थे, और खुले बाल जो कैचर में आधे बंधे थे। वो टांग जमाए वहां बैठी थी, साथ ही धीरे धीरे पैर झुला रही थी। वो इस धुंध में भी कशमाला मुबीन की सबज आंखें देख सकती थी। कशमाला? उनके सीने से होक सी निकली। क्या कुछ नहीं था इस होक में? दर्द, मिलाल, ऐसा गम जो कभी मिट नहीं सकेगा। क्यों किया आपने ऐसे बेटे? अपने बच्चे की जान कौन लेता है? मैं 2 दिन से सोच रही हूँ कि क्या आप जानती थी? नगीना बेगम ने तकलीफ से करवट बदलनी चाहिए। उनके चेहरे का जला हुआ हिस्सा अब फैल के गर्दन और कान को लपेट में ले चुका था। जख्म कच्चे थे और उनसे बदबू उठ रही थी। ऐसी बीमारी लगी थी जो अब तक डायग्नोज नहीं हो पा रही थी। वो बच्ची बहुत कीमती थी। आंसू उनकी आंखों से फिसलने लगे। आप जानती हैं ना, है ना? वो सोचती नजरों से उन्हें देख रही थी। पीछे को टेक लगाए एक उंगली पर बाल लपेटती। क्या वो वाकई वहां थी या वो तसव्वुर कर रही थी? क्या? सबरीना। नगीना बेगम ने धीरे से आंखें बंद की। रास्ता खत्म हो चुका था। आंखें बंद गली थी। वो हमेशा मेरे अंदर उसकी परछाई तलाश करता था। वो उनको नहीं देख रही थी। उसकी आंखें खिड़की के ब्लाइंड्स पर जमी थी और आधे खुले थे। उनकी दर्जों में से रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। वो मुझे ऊंची पौनी बांधने को कहता था। जब मैं आंखों में गहरा काजल लगाती तो उसे अच्छा लगता। एक दफा उसने कहा कि मैं स्याह लेंस इस्तेमाल करूं तो ज्यादा अच्छी लगूंगी। वो मेरे अंदर उसे ढूंढता था। नगीना बेगम की आंखें बंद थी। अब हर तरफ अंधेरा था। सिर्फ मशीनों की बिप बिप सुनाई दे रही थी, या उस लड़की की आवाज। वो उससे इतना ऑब्सेस्ड था। फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप ना जानती हो कि वो कहाँ है? वो खामोश अंधेरे में लेटी रही। वो पेपर वर्क तब्दील करवा सकती है, ज़ियाद की निगाह से छुप सकती है, मुसलसल दुआएं और अज़कार पढ़ने से आपके मोकलों की निगाहों से भी छुप सकती है। लेकिन किसी दिन तो वो अज़कार भूली होगी। इतने बरस में किसी एक दिन तो उसने नागा किया होगा और आपके मोकलों ने उसे ढूंढ निकाला होगा। हम उसी दिन से जानते हैं जब वो इस शहर में शिफ्ट हुई थी। उन्होंने आंखें खोली। अब मंजर पहले से वाज़िया था। उन्हें कशमाला के चेहरे को देखने के लिए ऐनक की जरूरत ना थी। ज़ियाद जानता है? उन पे जमी उसकी आंखों में बेबसी भरा गुस्सा था, नफरत थी, अफसोस था। वो जानता होता तो तुमसे शादी क्यों करता? कशमाला की आंखें भीगने लगी। टांग से टांग हटाई और हथेलियों को दाएं बाएं रखे काउच पर आगे को हुई। जब वो उसके इश्क में गिरफ्तार था तो उस पे सहरे इश्क क्यों नहीं किया? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? वो दबा दबा सा चलाई थी। आंसू गालों पर टप टप गिरने लगे थे, क्योंकि वो मां नहीं बन सकती थी। वो ठहर के उन्हें देखने लगी। पलकें वहीं साकत हो गई। व्हाट? हमारे मददगार, हमारे दोस्त वो कहते थे कि वो मां नहीं बन सकेगी और हमें ज़ियाद की औलाद चाहिए थी। बिस्तर पर नहीफ लेटी और लागर सी बूढ़ी औरत धीमी आवाज और 2 टोक लहजे में बता रही थी। वो एक असाइनमेंट थी। फहरिस्त में लिखे लोगों में से एक नाम। उसका ज़ियाद के लिए मर जाना बेहतर था। वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। अगर उसे सबरीना से मोहब्बत होती तो उसको ना मारता, लेकिन सबरीना की याद सबरीना के असल से भर के हो गई। वो उसका गिल्ट थी, उसका ज़मीर। और मैं? आंसू फिर से गिरने लगे। उन्होंने तकिए पर रखा बूढ़ा चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। अब उनकी आंखों में सिर्फ एक तारहम भरा अफसोस था। आप उसको औलाद दे सकती थी, वो औलाद जिसे आपने मार दिया। बेवकूफ लड़की। और मेरी माँ?
وہ بستر کے سرہانے تک آئی۔ بے رونق بال چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میری ماں اس کھیل میں کیا تھی؟ وہ ماں جس کو آپ چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ وہ کھانسنے لگی تھی۔ تنفس تیز ہو رہا تھا۔ مالا نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑے۔ مجھے خود کو آپ کے سامنے جسٹیفائی نہیں کرنا، میں کچھ اور پوچھنے آئی ہوں۔ ان کی کھانسی دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی، البتہ وہ اب بھی منہ کھول کے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کبیرہ کا بیٹا آلیان کہاں ہے؟ آلیان۔ ان کے کریلے کے خول جیسے جھریوں زدہ چہرے پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ اس کا نام اب آلیان نہیں ہے، آپ نے اس کا نام بدل دیا ہے۔ کیوں؟ وہ پتلیاں سکوڑے ان کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس خول تلے چلتی سوچوں کو پڑھنا چاہ رہی ہو۔ کبھی نہ کبھی آپ جان جاؤ گی، لیکن ابھی نہیں۔ انہوں نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ اب وہ اپنے مانیٹرز کو دیکھ رہی تھی یا شاید آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اور حلال؟ وہ بے چین ہوئی۔ وہ کہاں ہے؟ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ چند لمحے جیسے بے بسی سے انہیں دیکھے گئی۔ وہ ایک چھوٹی بچی ہے جس کو آپ نے اس کے بھائیوں سے الگ کر دیا ہے۔ آپ کو اس پر ذرا ترس نہیں آتا؟ تمہیں آیا تھا میری پوتی پہ؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ کشمالہ مبین نے مٹھیاں بھینچ لی۔ چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتی انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے سر کے نیچے 2 تکیے تھے۔ اس نے اوپر تکیے کو دیکھا، پھر ان کے چہرے کو، پھر سے تکیے کو۔ اسے ایک چہرہ یاد آیا، سبز آنکھوں والا خوبصورت شفاف چہرہ۔ وہ اس کے ساتھ سوئی تھی، اسی کے تکیے پر کروٹ لے کر۔ وہ صبح اٹھی تو وہ نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ بہت کچھ نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ ان کی ویل چیئر سے دیکھ رہی تھی، وہ ان کے ہاتھ پر دوا رکھ رہی تھی۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ اس نے پھر سے تکیے کو دیکھا اور ان کے چہرے کو کے وجود دوسری طرف ڈھلکا تھا۔ کاش میں آپ سے اپنی ماں کا بدلہ لے سکتی۔ لے لو، مجھے مرنے سے خوف نہیں آتا، لیکن مجھے مارنے سے آتا ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ اور میں آپ سے کیا بدلہ لوں گی؟ آپ کے حصے کی آگ بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اب شاید وہ کمرے سے نکل رہی تھی۔ نگینہ بیگم کی پلکیں ایک دوسری سے جڑی رہی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو انہوں نے آنکھیں کھولی۔ کمرہ اب بھی دھندلا تھا، لیکن وہ کمرے کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ مالا بیگ کے کندھے سے لگائے آنسو صاف کرتی باہر کوریڈور میں آگے بڑھ رہی تھی جب قدم ٹھہر گئے۔ اور سامنے تھا ضیاء سلطان۔ وہ قطار میں لگی لوہے کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک ہال میں بنا ویٹنگ ایریا تھا۔ بہت سے پودے، درمیان میں فوارہ، چھت شیشے کی تھی اور کئی منزلہ اونچی تھی۔ بالائی منزلوں کی گیلریز یہاں سے دکھائی دیتی تھی۔ کشمالہ؟ اسے دور سے آتے دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ اسے چند قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا۔ وہ کمزور لگ رہا تھا، شکستہ سا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں اب آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ذات کا چہرہ اس سے زیادہ پیلا تھا، جیسے روح کو یرکان لگا ہو۔ کیا بات کرو گے اب؟ اپنی ماں کی جادوؤں کا قصہ سناؤ گے یا اپنے قتلوں کا اعتراف کرو گے؟ میری ماں، ضیاء نے تکلیف سے سانس اندر کھینچی، صرف دم کرتی ہے، وہ جادو نہیں ہوتا۔ کیا تم خود کو ایسے تسلی دیتے ہو؟ مالا کے چہرے پر افسوس بھری مسکراہٹ اتری۔ پھر وہ دھیرے سے ایک کرسی پر بیٹھی، بیگ گود میں رکھ لیا۔ وہ 2 کرسیاں چھوڑ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ دونوں سامنے چلتے فوارے کو دیکھتے رہے۔ اوپر شیشے کی چھت سے آتی سورج کی روشنی پانی کے قطروں پہ کوسوں قزح بکھیرے ہوئے تھی۔ کیا تم کچھ دیر کے لیے میری بات سن سکتی ہو؟ اب میں تم سے نہیں ڈرتی زیاد، جو کہنا ہے کہو۔ اس کی آنکھیں پانی کی دھار پہ جمی تھی۔ وہ ہوا میں اوپر اٹھتی، پھر دھڑام سے نیچے ہوش میں جا گرتی، اوپر نیچے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ فوارے کے قدموں میں جمع ہوئے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ کم ہوتا تھا نہ زیادہ۔ تم کیا کرتے؟ مجھے روکتے؟ ہوش کا پانی اس کی آنکھوں میں بھرنے لگا۔ مجھے بچے نہیں چاہیے تھے۔ زیاد نے سر جھٹکا۔ تمہاری ماں کو چاہیے تھے۔ وہ کیا کرتی ہے بچوں کے ساتھ؟ مالا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ نگاہیں جھکائے فوارے کے ہوش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ طے تھا، میں نے اپنے بچے کو اس لیے مار دیا کیونکہ تمہاری ماں اس کو مجھ سے چھیننا چاہتی تھی۔ اس کا خون تمہاری ماں کے ہاتھ پر ہے۔ آواز بھیگ گئی اور آنسو گالوں پہ لڑکنے لگے۔ زیاد نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مجھے کسی بھی قیمت یہ بچہ نہیں چاہیے تھا کشمالہ، تمہیں خود سے باندھنے کے لیے بھی نہیں۔
اسے اس کی آواز بھی بھیگی ہوئی لگی۔ وہ افسوس سے اس کے جھکے سر کو دیکھے گئی۔ اور اگر تم اسے رکھنے کا فیصلہ کرتی تب بھی میں اس بچے کی زندگی کا حصہ نہ بنتا۔ لیکن اس نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی اور چہرہ اٹھایا تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اسے مارنے کا غم بھی اتنا بڑا ہوگا۔ وہ اب گردن اونچی کیے چھت سے آتی روشنی کو دیکھ رہا تھا اور وہ اس کے چہرے کو۔ حلال کہاں ہے؟ ضیاء سلطان نے دھیرے سے چہرہ اس کی طرف واپس موڑا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس کی آنکھوں کی نمی اب اندر اتر چکی تھی اور وہ پرسکون سا ماسک چہرے پر چڑھا چکا تھا۔ کاش تم میری اتنی عزت کرتے کہ مجھ سے سچ بولتے۔ اس نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ اگر میری ماں جانتی ہو تو وہ الگ بات ہے۔ وہ ٹھہرا۔ جس تکلیف سے تم خود نہیں گزرنا چاہتے اس سے حلال کے بھائیوں کو کیوں گزار رہے ہو؟ ضیاء کی نگاہوں میں عجیب سا زخمی پن ابھرا۔ تم اس کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو؟ مالا نے گہری سانس لی۔ اس سانس میں افسوس بھی تھا اور طرز بھی۔ تم کبھی نہیں بدلو گے ضیاء۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور پھر جب اس کی طرف دیکھا تو چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں تمہیں تمہارے لیے چھوڑ رہی ہوں کیونکہ تم اچھے شوہر نہیں تھے۔ تم نے مجھے ایبیوز کیا جسمانی اور ذہنی طور پر۔ تم نے میری ذات کو ایسے مسخ کیا کہ اب میں ڈیمیج ہو چکی ہوں۔ تم مجھے عزت اور محبت سے ٹریٹ نہیں کر سکے ضیاء۔ کسی تیسرے کو درمیان میں مت لاؤ۔ اپنے عمل کی ذمہ داری لو۔ وہ بیگ کا سٹرپ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جگہ سے نہیں اٹھا۔ گردن اٹھا کے یاسیہ سے اسے دیکھا۔ کیا تم طلاق لینے کے بعد اس سے شادی کر لو گی؟ مالا چند لمحے اسے دیکھے گئی۔ پہلی دفعہ اسے ضیاء سلطان سے نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسے اس پر ترس آیا تھا۔ تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کسی بھی دوسرے مرد پہ بھروسہ کر سکوں ضیاء۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ اس کے چہرے پہ بہت کچھ ایک ساتھ ابھرا۔ امید، بے چارگی، خوف۔ میں کروں گا جو تم کہو گی، میں کروں گا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اب دیر ہو چکی ہے۔ کیا تم مجھے اس حالت میں چھوڑ دو گی جب میری ماں مر رہی ہے؟ میری ماں یاد ہے؟ وہ بھی مر گئی تھی۔ ضیاء سلطان نے سر جھکا دیا۔ چند لمحے وہ لب کاٹتا رہا اور وہ اس کے جھکے سر کو دیکھے گئی۔ فوارے کا پانی ایسے ہی اوپر سے نیچے گرتا رہا۔ میں خود کو بدل لوں گا۔ بہت دیر بعد اس نے چہرہ اٹھایا۔ اس پہ امید تھی۔ میں ہر وہ کام کروں گا جو تم کہو گے۔ وہ بنا پلکیں جھکائے اسے دیکھے گئی۔ تم میرے لیے سب کچھ کرو گے؟ سب کچھ؟ بے بسی، بے چینی، منت، منت، اس کی آواز میں سب تھا۔ پھر حلال کو اس کے بھائی کے حوالے کر دو۔ ضیاء سلطان کے کندھے ڈھلک گئے۔ چہرہ تاریک ہوتا گیا۔ تم اب بھی اس کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم دوبارہ سے ساتھ زندگی گزاریں تو؟ مالا بیگ کو ایک کندھے سے اس گزارتے ہوئے دوسرے پہ پہن رہی تھی۔ حلال کو چھوڑ دو، میں واپس آ جاؤں گی۔ تم اب بھی اس کا سوچ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ کشمالا، اس نے پکارا لیکن وہ نہیں رکی۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ حلال کو چھوڑ دو، میں واپس آ جاؤں گی۔ اور یہ اسی وقت تھا جب کیف جمال کا میسج اس کے فون پہ موصول ہوا۔ ضیاء نے جھنجھلا کے فون دیکھا۔ مجھے اس ہفتے کی پیمنٹ ابھی تک نہیں ملی۔ ضیاء بھائی، اس سے بہتر تھا میں ماہر فرید کے ساتھ ڈیل کر لیتا، کیف نے آڈیو میں بہت تلخی سے کہا تھا۔ ضیاء سلطان نے جواب نہیں دیا۔ اس نے فون جیب میں ڈال دیا۔ مالا کے جانے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی۔ کمرہ اب بھی دھندلا تھا لیکن وہ کمرے کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ تھا اور دیکھ رہی تھی۔ جاننے سے پہلے وہ انہیں کس آگ کا ڈراوا دے رہی تھی، وہ کس اچھائی اور برائی کی بات کر رہی تھی۔ یہ دنیا نگینہ سلطان کے لیے ہمیشہ سے آگ ہی تھی۔ دھندلے کمرے میں کوسوں قضا کے سارے رنگ بکھرنے لگے۔ ہر روشن ذرے میں ایک تصویری کہانی پنہا تھی۔ وہ کمرے میں دائیں بائیں گھومنے لگی، ایک کے بعد ایک منظر۔ وہ ایک زرد سا باورچی خانہ تھا۔ ایک طرف سے کھلا، چھوٹی چوکی پر بیٹھی روٹی لگاتی عورت اور چولہے سے نکلتا دھواں۔ وہ وقفے وقفے سے بھوری لکڑیوں کو پنکھے سے ہوا دیتی، آتش تیز ہو جاتی۔ قریب میں ایک دبلی پتلی سانولی سی لڑکی بیٹھی تھی، 11-12 برس کی۔ وہ انگاروں کو چولہے کے نیچے سے اڑا کے فضا میں غائب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ دفتر روٹی پکاتی عورت اس کی طرف پلٹی۔ نگینہ، مجھے وہ پرات اٹھا دے۔ جی امی۔ وہ اٹھ کے باورچی خانے کے اندرونی حصے میں آئی۔ یہاں کھلے دروازے سے برآمدہ دکھائی دیتا تھا۔
طویل برآمدہ جس کے سامنے کوئی جالی نہ تھی، فاصلے فاصلے پر رکھی چارپائیاں اور ان پر دھرے جامنی گاؤ تکیے۔ لڑکی کی نگاہ ان چارپائیوں تک جا پھسلی، وہاں تکیے سے ٹیک لگائے کلف لگے سفید شلوار قمیض میں وہ ایک ڈھیر عمر آدمی بیٹھا تھا جس کے سیاہ جوتے چمک رہے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھی گلابی پھولدار لباس والی عورت سے بات کر رہا تھا جس کی کلائی میں سونے کے کنگن تھے۔ دبلی پتلی لڑکی کی آنکھیں اس آدمی کے ہاتھوں پر ٹھہر گئی، چہرے پر ہراساں سا تاثر ابھرا، ہاتھ میں پکڑی سلور کی پرات اٹھائی اور اپنا عکس نمایاں ہوا، گردن کے نیچے نیل کے نشان اور ایسے کئی زخم جو دن کی روشنی میں نہیں لگائے جاتے۔ آنکھیں بھرنے لگی، وہ سر جھکائے پرات لیے پلٹ گئی۔ کوسوں قزح کے رنگ بدلنے لگے، ذرات اڑ اڑ کے ایک دوسری شکل بنانے لگے۔ وہ ایک گدلے پانی کی کچی نہر تھی اور اس پر بنا مٹیالہ سا پل۔ وہ پل سے ہٹ کے ایک درخت تلے بیٹھی تھی، اس کی چوٹی اب قدرے لمبی اور رنگت سانولی تھی، دھوپ سے چہرہ سڑ سا گیا تھا۔ وہ سامنے ایک مزار دکھائی دے رہا تھا جس کے ساتھ بنے درخت پر مختلف کپڑوں کی قطریں بندھی تھی۔ وہاں ایک کمرے کے باہر قطار لگی تھی، وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ اس کی ماں وہاں بیٹھی آنے والوں کو قطار میں لگا رہی تھی۔ پیر صاحب سب کا مسئلہ سنیں گے، تم اندر جاؤ، تم یہیں ٹھہرو، نہیں پہلے تم ادھر آؤ۔ وہ باری باری کسی کو اندر بھیجتی، کسی سے پیسے لے کر ایک ڈبے میں ڈالتی۔ دبلی پتلی لڑکی سوچتی آنکھوں سے عورتوں کے اس گول کو دیکھ رہی تھی۔ کوسوں قزح کے رنگ سرمئی ہونے لگے، ایسے جیسے ایک روشن دن پہ سیاہ بادل چھا گئے ہوں۔ وہ ایک کچا مکان تھا جس کے کمرے میں اندھیرا تھا، لالٹین کی روشنی دیوار پر اونچے سائے گرا رہی تھی۔ وہ چت لیٹی کھلی آنکھوں سے چھت کے لینٹر کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ لیٹی ماں نے کروٹ بدلی، اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کے آبرو برہمی سے اکٹھے ہوئے۔ سو جا نگینا، کیا سوچے سوچ رہی ہے؟ پیر صاحب کیا کرتے ہیں امی؟ پیر صاحب نہیں کہتے، سرکار کہتے ہیں، ماں نے جھڑکا، آواز میں عقیدت دھار آئی۔ سرکار کیا کرتے ہیں؟ علاج، دم، تویز۔ اور تم جو لوگوں کے گھر جاتی ہو تم کیا کرتی ہو؟ مجھے علم آتا ہے، لیکن بس اتنا کہ کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، چوری کا سراغ مل جائے۔ اور سرکار، ان کے پاس بڑے جنات ہیں، وہ سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں، وہ میرا کوئی بھی مسئلہ حل کر دیں گے۔ اتنا نہ سوچا کر، دماغ کو جنات چڑھ جائیں گے، چل جا سو جا۔ اس نے کروٹ بدل کے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، لیکن نگینا کی آنکھیں کھلی تھی۔ سرکار کے قبضے میں جنات ہیں، وہ جو دکھائی نہیں دیتے، وہ جو سب کر سکتے ہیں۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ جو سمندروں کی تہوں میں چھپے خزانے لا سکتے ہیں، وہ جو آسمانوں سے تارے توڑ کے لا سکتے ہیں، وہ جو کسی کا دل کسی کے لیے مائل کر سکتے ہیں، وہ جو انتقام لے سکتے ہیں، وہ جو چودھریوں کے گھروں کو آگ لگا سکتے ہیں۔ مجھے بھی جنات چاہیے امی، وہ بربرائی، لیکن ماں نے نہیں سنا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور خراٹے گونج رہے تھے، اس کے خراٹوں میں مشین کی بپ بٹ بپ گڈ مڈ ہو رہی تھی۔ نگینا بیگم نے آنکھیں کھولی، کوسوں قزح کے راکھ بن کے ان کے بالوں میں اتر آئی۔ وہ دبلی پتلی لڑکی جانے کب جھڑیوں زدہ چہرے اور سفید بالوں والی نحیف اور لاغر عورت بن گئی تھی، انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا۔ زندگی جیسے پلک جھپکنے میں گزر گئی تھی۔ انہوں نے بدوقت کروٹ لینا چاہی، تکلیف سے کراہ نکلی، انہوں نے پلکیں بند کی۔ وہ سونا چاہتی تھی، لیکن نیند کسی الویژن کی طرح تھی، وہ تھی اور وہ نہیں تھی۔ کیا وہ سو رہی تھی؟ کیا وہ جاگ رہی تھی؟ پلکیں کھولی تو منظر بدل چکا تھا۔ وہ ہسپتال کا کمرہ نہ تھا، وہ ایک دھول اڑاتی لمبی کار تھی جو اونچے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ایک سنہرا دن، دھول کا بادل، اور وہ دوپٹے کا کونا منہ میں دبائے لڑکی جو ڈھلان میں لگے درخت کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ دھول کا بادل چھٹا، کار کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا، گورا چٹا، لمبا، اونچا، سن گلاسز لگائے۔ کسی ملازم نے پیچھے سے کسی سے سرگوشی کی۔ یہ بڑے صاحب کا بھتیجا ہے، سلطان، دبئی سے آیا ہے۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، ساری دنیا بس اس کی سن گلاسز کے شیشے میں قید ہو چکی تھی۔ دھول چھٹنے لگی، ہسپتال کے کمرے کی سفیدی واپس آنے لگی، اسٹاف اور نرس ان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ زیاد ان کو سہارا دے کر اٹھا رہا تھا، ویل چیئر سامنے تھی، اندرانی ان کو جوتے پہنا رہی تھی، وہ انہیں کسی ٹیسٹ کے لیے لے جا رہے تھے۔ بھوری دھول ایک دفعہ پھر چھانے لگی، کوسوں قزح کے سارے رنگ مزار کے سامنے لگے درخت پر بندھی کترنوں پہ اترنے لگے۔ وہ دم توڑتی شام کی ہوا میں جھول رہی تھی، مغرب چھا رہی تھی، رش اب چھٹ چکا تھا،
آج اس کی ماں وہاں نہیں تھی، اسی لیے وہ ادھر موجود تھی۔ اندر حال کمرے میں سرکار اپنے ممبر پر براجمان تھے، ساتھ ایک مرید بیٹھا بیزار سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دو زانوں ہوئے ان کے سامنے بیٹھی تھی، سیاہ دوپٹہ سر پہ لپیٹے، وہ چہرے پہ امید اور بے بسی لیے کہہ رہی تھی، مجھے ایک انسان چاہیے سرکار۔ مرید نے خوبگی سے کچھ کہنا چاہا، لیکن انہوں نے انگوٹھیوں والا ہاتھ اٹھا کے روکا۔ وہ سیاہ لمبے بالوں اور سمار لگی آنکھوں والا ہٹا کٹا سا انسان تھا، سر پر نارنجی رومال باندھے، ہاتھ میں تسبیح کے دانے گھماتا، وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انسان کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے لڑکی، جو آپ مانگیں گے میں دوں گی۔ اس نے بے اختیار ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اوپر بیٹھے تھے اور وہ نیچے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر حقے کا گھونٹ بڑھا، گڑ گڑ کی آواز آئی، پھر لب کھولے تو بہت سا دھواں ہونٹوں سے نکلا۔ سحر عشق بہت بھاری جادو ہے، کچھ عرصے بعد اترنے لگتا ہے، لیکن اس کی قیمت سنگین ہوتی ہے۔ میں ادا کروں گی، ہم سے اپنی روح کا سودا کرو گی؟ ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ نگینا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سرکار۔ انہوں نے پھر سے ایک کش بھرا، حقے کا دھواں بھرتا گیا، یہاں تک کہ وہ سارے منظر پہ چھا گیا۔ جب وہ چھٹا تو انہوں نے خود کو ویل چیئر پہ بیٹھے دیکھا۔ اندرانی اسے دھکیل رہی تھی، ساتھ ہی وہ کچھ بول رہی تھی اور ان کے آگے زیاد چل رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل کا کوریڈور تھا، زیاد کے ہاتھ میں چند رپورٹس تھی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، گردن ایک طرف گنودا سے ڈھلک گئی تھی۔ یہ وہی باورچی خانہ تھا۔ وہ اس کی چوکھٹ پہ کھڑی، سینے پر بازو لپیٹے، برآمدے اور صحن میں اکٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ وسط میں چارپائی پر کفن میں لپٹی لاش رکھی تھی اور وہ سونے کے کنگن والی عورت اس کے سرہانے بیٹھی اونچی آواز میں بیان کر رہی تھی۔ لاش کے چہرے کا ایک حصہ کفن سے اچھی طرح لپٹا گیا تھا۔ بیچارے ملک صاحب باتھ روم میں گیزر پھٹنے سے ہلاک ہو گئے، آدھا چہرہ جل گیا ان کا۔ دو عورتیں قریب میں کھڑی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اسی لیے میرا گھر والا گیزر لگوانے کے خلاف ہے۔ تم نے نہیں سنا؟ مولوی صاحب کی بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ جنات کا کام لگتا ہے۔ ایسے کیسے؟ اچانک سے گیزر؟ سیاہ دوپٹے والی لڑکی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی اس منظرنامے کو دیکھے گئی، پھر وہ باورچی خانے کی طرف پلٹ گئی، دوپٹے کی گیرا سے ایک پڑیا نکالی، پیسی ہوئی چینی اور ٹرے میں رکھی چائے کی پیالیوں میں سے ایک میں گھول دی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے لیے مردوں کے ایک گروہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ گورا لمبا سا سلطان وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے وہ کپ نکال کے اس کے سامنے کیا۔ سلطان نے کپ تھام لیا اور اسے دیکھے بنا ساتھ والے کزن سے سلسلہ کلام جاری رکھے رہا۔ وہ آگے بڑھ گئی، ان کو نیند میں جیسے جھٹکا سا لگا، چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ اب ہاسپٹل کے بستر پہ لیٹی تھی، کمرہ سفید اب بھی دھندلا تھا اور چہرہ اس کی جلن بڑھ گئی تھی، یوں جیسے جسم کے ایک طرف کھولتا ہوا لاوا گرا دیا گیا ہو، یوں جیسے اس پر گرم پانی کا گیزر پھٹ گیا ہو۔ منظر بدل چکا تھا۔ وہ ایک نیم تاریخ کمرہ تھا، کونے میں ایک چارپائی بچھی تھی، اس پر نحیف سا بوڑھا آدمی لپٹا تھا، لمبے بال جھڑ گئے اور نارنجی رومال ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور آدھا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، جیسے اسے کوڑ کھا گیا ہو۔ نگینا پانی کا ٹھنڈا گلاس ان کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ اٹھیے سرکار، پانی پیئے، تیری ماں خوش نہیں ہوتی تیرے یہاں آنے سے۔ بوڑھے مرد نے کپ کپاتا ہوا ہاتھ بڑھایا، پھر گلاس تھام کے لبوں سے لگایا، کچھ اندر گیا، کچھ چھلک گیا۔ حلق میں ایسی آگ لگی تھی کہ ٹھنڈا پانی اندر جاتے ہی کھولنے لگتا تھا۔ پیاس تھی کہ بجھتی نہ تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اب وہاں پر رش نہیں تھا، نہ مرید۔ وہ ایک ویران مزار تھا جہاں اب کوئی نہیں آتا تھا۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ سرکار کو کوڑ ہو گیا ہے، لیکن وہ کوڑ نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ امی اس لیے خوش نہیں ہوتی کہ تمہارا کاروبار بند ہو گیا، اب وہ خود پیرنی بنی بیٹھی گاؤں کی عورتوں کا علاج کر رہی ہے۔ اس نے منہ میں سر جھٹکا۔ سرکار نے نیم و آنکھوں سے دیکھا۔ تیرا سحر عشق کام کر رہا ہے نگینا، پھر تو ادھر روز کیوں آتی ہے؟ سرکار، وہ مسکرا کے ان کی طرف پلٹی، مجھے وہ سکھا جو میری ماں کو نہیں سکھایا، جو کسی کو نہیں سکھایا۔ کوڑی مرد نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے گلے سڑے چہرے سے بدبو اٹھ رہی تھی، لیکن وہ پرواہ کیے بنا وہیں کھڑی تھی۔ وہ سیکھ کے تو کیا کرے گی؟ میرا انجام نہیں دیکھ رہی؟ اس نے آنکھیں بند کی، آنسو پھسل کے مسخ شدہ چہرے پر جذب ہو گیا۔ میرا وقت ختم ہونے والا ہے، تو اس چیز سے دور رہ، جا کے اپنی زندگی بنا۔
میں اپنا انجام اپنی مرضی سے لکھوں گی سرکار، مجھے بس وہ سب دے دو جو تمہارے پاس ہے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، کمرے کی بتیاں مدھم ہونے لگی، انہوں نے پلکیں جھپکائی، جسم میں شدید درد اٹھ رہا تھا، حلق میں انگارے سلگ رہے تھے، کسی کروٹ سکون نہ تھا۔ کوسوں قضا اب کسی منجد ہار کی طرح گول گول گھوم رہی تھی اور اس کے درمیان کہیں پھنس کے رہ گئی تھی۔ یادوں کا سمندر تھا جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر سمت سے حملہ آور ہوا تھا۔ وہ اونچا لمبا خوبصورت مرد، وہ کسی پروانے کی طرح اس دبلی پتلی سی لڑکی کے گرد پھر رہا تھا۔ وہ اس کی کار میں بیٹھی تھی اور وہ کھیتوں کے درمیان کچی سڑک پر دور کہیں جا رہے تھے۔ منجد ہار کے درمیان سے ایک اور منظر ابھرا اور وہ اپنے ماں باپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا بلند آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ گھر چھوڑنے کی دھمکی، خودکشی کی دھمکی۔ اس کی ماں سر کو پکڑے ہوئے تھی، باپ زور زور سے نوکرانی کی بیٹی پہ وہ چلا رہا تھا۔ پھر اس منظر پہ سرخ گلابوں کا چھاتا تن گیا اور اس سے ایک کمرہ ابھرتا دکھائی دیا۔ وہ سنگار میں اس کے سامنے کھڑی تھی، مسکرا کے آئینے میں دیکھتی بالوں میں برش چلا رہی تھی اور اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا محبت سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نگینہ بیگم نے گیلے منجد ہار میں بد وقت آنکھیں کھولی، مناظر کسی البم کے صفحات کی طرح پلٹتے جا رہے تھے۔ اب وہ دونوں کسی پہاڑی سڑک پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ تھے، اونچی ہنسی، کلائی میں گجرا۔ البم نے ایک اور ورق الٹایا۔ وہ رات کو تنہا کمرے میں بیٹھی آنکھیں بند کیے تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھی، پھر آنکھیں کھولی اور پہلو میں کروٹ لیے بے خبر سوتے سلطان پر پھونک ماری۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، پھر دھیرے دھیرے کوسوں قضا سیاہ سفید ہو گئی، سارے رنگ ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے، بہار میں خزاں کی زردی کھل گئی۔ وہ خوبصورت مرد لاؤنج میں سیدھا چلتا جا رہا تھا، وہ کچن میں اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ وہ مسکرا کے اس کو آواز دینے لگا، نگینہ نے بھی مسکرا کے چہرہ موڑا، لیکن وہ ایک دم ساکت رہ گیا۔ اس کا چہرہ اس کی بیوی کا حسین چہرہ کسی خونخوار کتے کے چہرے جیسا تھا۔ وہ ایک دم زور سے چلایا، اس چیخ نے ان کی زندگی میں سور پھونک دیا تھا۔ قیامت آ چکی تھی، جسم کے دائیں حصے میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، زیادہ ان کے اوپر لحاف برابر کا رہا تھا۔ وہ کروٹ بدلنا چاہتی تھی لیکن کسی کروٹ آرام نہ تھا، جسم میں درد تھا، روح میں درد تھا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا جس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، سلطان ایک ایک چیز الماری سے نکال کے پٹک رہا تھا، ساتھ ہی وہ اونچا اونچا چلا رہا تھا۔ بستر پر لیٹا ایک ننھا بچہ رو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چوکھٹ پہ کھڑی تھی، بالکل خاموش اور بے تاثر، جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ وہ کپڑوں اور کتابوں کے اندر سے چیزیں نکال نکال کے اس کے قدموں میں پھینک رہا تھا، گڑیاں، سوئیاں، پتلے، الو کی کھوپڑی، کتے کے دانت، سوکھے گوشت کے ٹکڑے۔ سلطان زور سے چلایا، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچے اور زمین پر بیٹھتا گیا۔ اب وہ رو رہا تھا کسی بچے کی طرح، وہ اسی طرح خاموش کھڑی تھی۔ درد کی ایک لہر گردن میں اٹھی، آہ! ان کے لبوں سے کراہ نکلی، ایک کروٹ بدلی، جسم تپ رہا تھا۔ کیا وقت قریب تھا؟ کیا مہلت ختم ہونے کو تھی؟ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کے دروازے پہ لمبی کار کھڑی تھی، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا تھا اور سلطان اس لڑکی کو بازو سے کھینچ کے باہر نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لحاف میں لپٹا بچہ تھا جو مسلسل رو رہا تھا۔ جادوگرنی ماں کی جادوگرنی بیٹی۔ اسے چوکھٹ تک لایا اور وہیں پٹک دیا۔ وہ گری نہیں، بس دیوار کا سہارا لیے خود کو گرانے سے روک دیا۔ میرے ماں باپ ٹھیک کہتے تھے، تم اور تمہاری ماں کے طویزوں نے یہ سب کیا ہے۔ وہ اڑے اڑے بالوں اور کھلے گرے بان کے ساتھ چلا رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش اور بے تاثر تھی، برف کی ہو جیسے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اس کی پریشان سی ماں باہر نکلی۔ وہ ابھی تک چلا رہا تھا۔ ماں نے ہاتھ جوڑے لیکن وہ بکتا جھکتا آگے بڑھ گیا۔ کار کا انجن سٹارٹ کیا۔ اس نے ماں کے جڑے ہاتھوں پر ایک ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان کی کار دھول اڑاتی دور جا رہی تھی۔ وہ واپس آئے گا، ہم اس کو کھینچ کے واپس لائیں گے۔ ماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہم کون؟ نگینہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ بچے کو لیے آگے بڑھ گئی۔ بستر میں جیسے لوہے کے نشتر نکل آئے تھے، جس طرف کروٹ لو وہ جسم میں اترتے جاتے تھے۔ کیا موت کا فرشتہ آن پہنچا تھا یا ابھی کچھ مہلت باقی تھی؟ یاد ماضی نے ایک نیا ورقہ الٹا دیا۔ وہ دنیا کلف لگا لباس پہنے دروازے کے باہر کھڑی تھی، بچہ گود میں تھا، اس کی ماں پریشان سی ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کار واپس
आ गई थी। सुल्तान चुपचाप बाहर निकला और फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया। उसके कंधे ढलके हुए थे और चेहरा गुमसुम था। कहा था ना वो आएगा। उसने बस मुस्कुरा के माँ को देखा। तूने ये कैसे किया नगीना? माँ की आंखों में खौफ भर आया। सहरे इश्क उतर जाता है, लेकिन जुबान बंदी का जादू बरसों चलता है माँ। काश तू सरकार से ये सीख सकती। वो सरगोशी में कह के मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। सुल्तान किसी मामूल की तरह फ्रंट सीट पे बैठा कार स्टार्ट कर रहा था। वो बिल्कुल खामोश था। फिर खामोशी टूटी। मैं सारी उम्र तुमसे नफरत करूंगा। कार सड़क पर डालते ही वो बोल उठा। करते रहो। वो मुस्कुरा के खिड़की से बाहर देखने लगी। सुल्तान की आंखें भीगने लगी। इस नमी में गुस्सा था, नफरत थी और मजबूरी थी। उसे आंखें बंद करने से खौफ आता था। पलक झपकता तो वो आ जाते थे, उसको डराने, उसको जान से मारने। वो उस पे बोझ डालते थे। उसे नगीना को वापस लाना था अपनी जिंदगी में। वो बेबस था। मंजर तब्दील होता गया। बच्चा अब बड़ा हो चुका था। वो एक मेज पे कॉपी रखे होमवर्क कर रहा था। साथ बैठा सुल्तान हाथ में छुरी लिए उसे घूर रहा था। गुजरते वक्त ने उसको बूढ़ा कार के वक्त से पहले ढाल दिया था। रंगत कुमला गई थी, शख्सियत मान पड़ गई। एक एक करके वो हर रिश्ते से कटता गया। वो अपनी बीवी का गुलाम था, ऐसा गुलाम जो उससे नफरत के बावजूद उसके चुंगल से दूर नहीं जा सकता था। तेज लिखो, तेज। सुल्तान उस बच्चे को देखते हुए फनकारा। बच्चे ने डरते डरते ऊपर देखा। वो छुरी बहुत करीब थी। उसका हलक सूखने लगा। वो जल्दी जल्दी कॉपी पर पेंसिल घसीटने लगा। किचन से निकलती नगीना बेगम ने खामोशी से ये मंजर देखा और आगे बढ़ गई। ये उनकी पढ़ाई का वक्त था। सरकार को मरे बरसों गुजर चुके थे। उन्होंने खुद को सरकार बना लिया था। उनका रुख सीढ़ियों की जानिब था। नीचे बेसमेंट में उनका काम उनका मुंतजिर था। सामने मनाजर पुजे कोयलों की तरह ठंडे पड़ते गए, लेकिन जिस्म के अंदर सुलगती आग बढ़ती जा रही थी। क्या वक्त करीब था? उन्होंने आंखें बंद कर ली। क्या मोहलत खत्म हो चुकी थी? नहीं, उन्हें कुछ वक्त मजीद चाहिए था। उन्हें एक आखिरी काम अभी करना था। रात स्याह चादर की मानित सारे पर छाई थी। तवील दूर सड़क के नारे बना वो एक गैस स्टेशन था। उस शहर में डाउनटाउन से दूर हटते जाओ तो कमर्शियल इमारतें दूर दूर वाक़या दिखाई देती हैं। एक मंजिला मखरूती छत वाली शॉप और हर शॉप्स कई कई के नाल पर फैली होती। हर इमारत खुली खुली सी बनी थी, जैसे शुमाली अमेरिका में जगह बहुत और लोग कम हों। ऐसे में उस गैस स्टेशन के अकबी तरफ दो हयोले से आमने सामने खड़े थे। मुझे मेरे पैसे वापस वक्त पर क्यों नहीं मिल रहे ज़ियाद भाई? नाखुश सा कैफ सामने खड़ा ज़िया सुल्तान से कह रहा था। मेरे अकाउंट्स का थोड़ा मसला चल रहा है। मैं खुद एक मफरूर की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ज़रा वक्त लगेगा, लेकिन 3 दिन तक मैं तुम्हारी तमाम उजरत क्लियर कर दूंगा। वो जेबों में हाथ डाले बेनियाज सा खड़ा था। इससे बेहतर था मैं माहिर फरीद के साथ डील कर लेता। कैफ ने नखुवा से नाक सुकोड़ी। वो जैसे बेजार था। ज़ियाद ने बहुत ज़ब्त से सांस अंदर खींची। कैफ, वो दांत पे दांत जमा के कहने लगा, तुमने मुझे माहिर फरीद की मौजूदगी के बारे में नहीं बताया। क्यों? जब पैसे पूरे देंगे तो मालूमात भी पूरी मिलेगी। वो उखड़ा उखड़ा सा था। ज़ियाद के जेबों में छुपे हाथों की मुट्ठियां भींच गई। अगर तुम एक आखिरी काम कर दो तो मैं तयशुदा रकम से 2 गुना अदा कर दूंगा। कैफ जमाल चौंका। जमीन को मसलता उसका जोगर रुका। आंखें छोटी हुई। सड़क पर तेज भागता एक ट्रक जान से उनके साथ से गुजरा। एक लम्हे के शोर और रोशनी के बाद वापस अंधेरा और सन्नाटा छा गया। उस आखिरी काम के बाद तुम आज़ाद हो, चाहे माहिर फरीद से डील करो या शैतान से। कैफ जमाल भरी हुई शेव को मसलते हुए बगौर सुनने लगा। ज़ियाद के होंठों से निकलने वाले अगले अल्फाज पे उसकी आंखों में उलझन उभरी। लेकिन क्यों? फिर उसने खुद ही शाने उचका दिए। खैर, मुझे वजह नहीं जाननी, मैं तैयार हूँ। कहते हुए उसने मोबाइल निकाला। रात अब तारीख और बोझल थी, बारिश से पहले के बादलों की तरह, टूटे दिल की तरह। अगला सूरज तुलू हुआ तो अपने साथ एक नया दिन लाया। वो बज़ाहिर एक आम सा दिन था, उसी आम से दिन की तरह जो 1 साल पहले कशमाला मुबीन की ज़िंदगी में आया था। वो दिन जिसकी सुबह माहिर फरीद के कैफ जमाल बन के उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने से हुई थी। वो दिन जिसकी दोपहर उसका करियर ख़त्म होने से हुई थी। और वो दिन जिसकी शाम ज़िया सुल्तान की लाई गई सहर ज़दा ब्राउनीज से हुई थी।
ایسے عام سے دن کسی بھی زندگی میں بنا چوک کے داخل ہو جاتے ہیں، بھیس بدل کے، خود کو چھپا کے، اور پھر ایک دم سے ساری زندگی پلٹ دیتے ہیں۔ اس صبح شاپنگ مال کی رونق معمول کے مطابق اپنے عروج پہ تھی۔ مالا کی کافی شاپ پہ البتہ رش کم تھا۔ وہ سیاہ ایپرن پہنے، سر پہ پی کیپ جمائے، سر جھکائے سنک میں گلاس دھو رہی تھی۔ پانی کے چھینٹے اڑ اڑ کے ایپرن کو بھگو رہے تھے۔ ذہن کسی نقطے پہ پھنسا تھا۔ آج کیف بھی نہیں آیا تھا۔ اس کا اس صبح صرف ایک میسج موصول ہوا تھا کہ وہ کچھ دن کام پہ نہیں آ سکے گا۔ کیا زیاد نے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا؟ مگر کیوں؟ اس کے ارتکاز کو توڑنے والی آواز میسج ٹون کی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ایپرن کی جیب سے موبائل نکالا۔ وہاں ماہر فرید کا میسج جگمگا رہا تھا۔ تم سبرینا سے مل کے خوش نہیں ہوئی، میں جانتا ہوں، حالانکہ اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ کشمالہ کا چہرہ بے تاثر رہا، البتہ نگاہیں تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ میری زندگی میں سبرینا سے بڑے مسائل ہیں ماہر بے۔ چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر ٹون بدلی۔ مجھے کبیرہ کے بیٹے آلیان کو ڈھونڈنا ہے۔ مالا کے چہرے پہ غیر آرام دہ سا تاثر ابھرا۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ اس نے پی کیپ سے نکلتی لٹ کو بے چینی سے کان کے پیچھے اڑسا۔ تمہیں لگتا ہے وہ اپنا نام بدل چکا ہوگا؟ آلیان کا نام اب آلیان نہیں ہے کشمالہ، مجھے نہیں معلوم۔ وہی ہے جو حلال کے ساتھ قید ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ بڑا ہوگا۔ مجھے حلال نے اس کا نام بدر بتایا تھا۔ شاید اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، سکرین دھندلی ہونے لگی۔ وہ اس کو بتا سکتی تھی، وہ جانتی تھی کہ جسے وہ تلاش کر رہا ہے وہ کہاں تھا۔ وہ چند فکروں میں ماہر فرید کی زندگی کی سب سے بڑی مسٹری کھول سکتی تھی۔ سرکار، حلال، بدر، لیکن نہیں۔ میں کبیرہ تائی سے بات کروں گی۔ جلدی ٹائپ کر کے بھیجا اور سیدھی ہوئی۔ ایک لڑکی اندر داخل ہوتی دکھائی دی تھی۔ مالا تیزی سے کیش کاؤنٹر کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور چہرے پر کینیڈین مسکراہٹ سجا لی۔ گڈ مارننگ، آپ کیا لیں گی؟ کشمالہ مبین، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ چونکی، وہ لڑکی کافی فربا تھی۔ ایک ہاتھ میں چند شاپنگ بیگز تھے، دوسرے سے بار بار بال درست کر رہی تھی۔ وہ پریشان تھی۔ اس نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ کہاں؟ جی آپ کون؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور ابرو اکٹھے ہو گئے۔ میں روبی ہوں۔ ہیلو، اس نے بدوقت مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا دیا۔ مالا نے اس کا ہاتھ ملایا۔ وہ موٹا اور بے حد نرم سا ہاتھ تھا، کسی بچے کے جیسا۔ اس نے غور سے لڑکی کو دیکھا۔ بڑے بڑے گالوں والا چہرہ، بے حد گھنی مڑی ہوئی پلکیں جو غالباً آئی لیش ایکسٹینشن تھی، نیلا آئی لائنر اور لمبے لمبے ایکریلک کیے ہوئے ناخن۔ میں کیف کو ڈھونڈ رہی ہوں، وہ میری کال نہیں اٹھا رہا۔ اور ایک جھماکے سے اسے یاد آیا، یہ وہ لڑکی تھی جس کی شادی کا شوٹ کیف جمال نے کرنا تھا۔ اس روز اس نے اسے کیف کے ساتھ دیکھا تھا۔ کیف نے بتایا تھا کہ یہ اس کی کلائنٹ تھی۔ میں نہیں جانتی کیف کہاں ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ چند دن تک کام پہ نہیں آئے گا۔ وہ سر جھکا کے فون کھولنے لگی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ جب اس نے چہرہ اٹھایا تو دیکھا روبی کی آنکھوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ کیف بھاگ گیا ہے نا؟ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں نہیں جانتی، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے فون ایک طرف رکھ دیا۔ تم کسی اور کو ہائر کر سکتی ہو۔ روبی نے جواب نہیں دیا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی ہوئی قریب رکھی ایک کرسی پر جا بیٹھی، سر ہاتھوں میں گرا لیا اور ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب خراب ہو گیا، سب کچھ، میری شادی، میرا اہم دن۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ وہ چند لمحے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی اسے دیکھے گئی۔ وہ شادی کے دن کے خراب ہونے پہ کیوں رو رہی تھی؟ شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر ایک اذیت دینے والا مرد نکلے گا اور ایک دن اسے ایک باکس کے ساتھ اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اس شادی کا فوٹو شوٹ اسے کیوں کروانا تھا جس کا انجام طلاق ہی تھا یا سمجھوتا؟ روبی، روبی، اس نے سکون سے ایک گلاس میں برف بھری، پھر پانی ڈالا، سٹرا رکھا اور کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کے اس کی میز تک آئی۔ گلاس اس کے سامنے رکھا اور مقابل کرسی کھینچی۔ روبی نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اس سیاہ پی کیپ والی لڑکی کو دیکھا۔ اس کا نیلا لائنر پھیل چکا تھا اور ناک گلابی ہو رہا تھا۔ ہفتے کے دن میری شادی ہے، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ میں اس کو ایڈوانس دے چکی تھی۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ کسی دوسرے فوٹوگرافر کو ہائر کر سکوں، اور ایک دن کے نوٹس پہ کوئی کام نہیں کرتا یہاں، سب بکڈ ہیں۔ بہار کا سارا سیزن بکڈ ہے۔ ٹھنڈے پانی کا انچھوا گلاس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔
اس کی بیرونی سطح پر پسینے کے قطرے گرتے رہے۔ وہ لڑکی اسی طرح روئے جا رہی تھی۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے تمہارا نام لیا تھا۔ اس نے بچوں جیسے موٹے ہاتھوں سے گال صاف کیے۔ نیلی لکیریں چہرے پر نہروں کی طرح جمی تھی۔ میں اس کی کسی فوٹوگرافر کمپنی کا حصہ نہیں ہوں۔ وہ سکون سے سینے پہ بازو لپیٹے ہوئے تھی۔ اس نے مجھے رات میں ایک میسج چھوڑا تھا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں تمہارے پاس آؤں۔ ضیاء سلطان، اس نے افسوس سے گہری سانس لی۔ اس نے کیف جمال کو غائب ہو جانے کے لیے کہا تھا، ایسے کہ وہ اپنے کام کا ملبہ مالا پہ ڈال جائے، لیکن وہ اس کے لیے تیار تھی۔ وہ اس دن سے اس کے لیے تیار تھی جب اس نے کیف جمال کو ہائر کیا تھا۔ وہ دوسری دفعہ ایک ہی سوراخ سے نہیں ڈسی جائے گی۔ کیا کیف جمال، کیا ضیاء سلطان اور کیا ماہر فرید، یہ تینوں اس کی مشکلات بڑھانے آئے تھے، کم کرنے نہیں، اور وہ اب ان میں سے کسی کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوگی۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے روبی، لیکن میں کیف کے لیے لائل نہیں ہوں۔ میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے جس کے تحت میں تمہاری مدد کر سکوں۔ تمہیں پولیس کے پاس جانا چاہیے یا عدالت میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں کیا کروں؟ میری شادی ہے 2 دن بعد۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ اس نے گلاس ابھی تک نہیں چھوا تھا۔ کشمالہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بے بسی سے شانے اچکائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی پیچھے سے گزرتی جے پی زیر لب بڑبڑائی، وزن کم کرو اور کیا، اس نے پنجابی میں کہا تھا۔ اور روبی ایک سفید فام لڑکی تھی، مگر ایک دم وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور زور سے گلاس کو ہاتھ مارا۔ پانی اور برف کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ تمہیں لگتا ہے یہ اتنا آسان ہوتا ہے؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جے پی ایک دم بخلا گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تم غلط سمجھی ہو۔ لیکن اس ملک میں ہر انسان کو اپنے احساس کمتری کا ترجمہ ہر اس زبان میں آتا ہے جو یہاں بولی جاتی تھی۔ وزن کم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تم نے میری زندگی نہیں گزاری۔ وہ اسی طرح چلا رہی تھی۔ مالا نے ملامتی نظروں سے جے پی کو دیکھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ پھر وہ روبی کے قریب آئی، دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ریلیکس، تم غلط سمجھی ہو، وہ کچھ اور کہہ رہی تھی۔ نرمی سے کہنا چاہا۔ روبی نے زخمی نظریں اس کی طرف موڑی۔ میں وزن کم نہیں کر سکی اور میرا فوٹوگرافر بھاگ گیا۔ میں کیا کروں گی؟ وہ ایک دم رونے لگی۔ مالا چند لمحے اسے روتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اس کے کندھے پر دباؤ دے کر اسے واپس کرسی پر بٹھایا۔ تم نے کیف کو مکمل رقم ادا نہیں کی تھی۔ ساتھ ہی ٹیشو اس کی طرف بڑھایا۔ روبی نے چونک کے اسے دیکھا۔ نہیں، ایڈوانس دیا تھا۔ اس نے ٹیشو تھام لیا۔ اگر تم باقی رقم مجھے ادا کر دو تو میں تمہارا فوٹو شوٹ کر دوں گی۔ آنکھ کے کنارے صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ٹھہرے۔ تم فوٹوگرافر ہو؟ اسے اچنبھا ہوا۔ لیکن تمہیں فوٹوگرافر نہیں چاہیے، تمہیں کچھ اور چاہیے۔ کیا؟ سحر، وہ اداسی سے مسکرائی۔ ایک ویژن۔ روبی کی پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ ٹھہر کے اس کے اگلے الفاظ سنے گئی۔